14 शुबान शब बिरात वो मुबारक रात जिसका इंतजार सारा साल किया जाता है। ये वो रात है जिसमें अदा की जाने वाली ये 6 रकत नफल नमाज अल्लाह ताला को इतनी महबूब है कि जो भी बंदा इसे खलूस दिल से पढ़ ले वो अल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। मैंने इस नमाज के लिए पूरा साल इंतजार किया है, इस उम्मीद के साथ कि जब शब बिरात आएगी तो मैं अपने रब के सामने झुक जाऊंगी, उसे राजी कर लूंगी और अपने दिल की हर हाजत उसी के सामने रख दूंगी। नाज़रीन कराम, आप ये अमल खुद भी करें और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी इस नमाज के बारे में जरूर बताइए। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, इसका वक्त, इसका तरीका मैं आपको सब कुछ एक एक करके वाज़िह अंदाज में बताऊंगी और फिर आपकी जिम्मेदारी है कि यही बात इसी तरह आगे पहुंचाइए। जिन तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाइए, लेकिन बताना जरूर है। यकीन रखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने के लिए है। याद रखिए माह शुबान ये कोई आम महीना नहीं, ये वो महीना है जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है। ये वो दरवाजा है जो हमें रमजान मुबारक तक ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस महीने से खास मोहब्बत थी वो महीना शुबान का था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में इतने ज्यादा नवाफिल और रोजे रखते नहीं देखा जितने शुबान में रखते थे। यहाँ तक कि कभी कभी गुमान होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना ही रोजे में गुजारेंगे। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आप शुबान में इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोजे से हूँ। जरा सोचिए नाज़रीन, जिस महीने में हमारे साल भर के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं उसी महीने को हमने किस हाल में गुजारा, गफलत में, लापरवाही में या अल्लाह की याद में। शुबान दरअसल हमें झंझोड़ने आता है, हमें जगाने आता है, हमें ये एहसास दिलाने आता है कि अब भी वक्त है, अब भी पलट आओ, अब भी संभल जाओ, क्योंकि आगे रमजान जैसी अजीम नेमत आ रही है और फिर आती है शब बिरात। नाज़रीन कराम, शुबान की 15वीं रात एक ऐसी रात है जिसके बारे में दिल खुद गवाही देता है कि ये आम रात नहीं हो सकती। ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी खास रहमत के साथ आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। ये वो रात है जिसमें बेशुमार गुनहगारों को बख्श दिया जाता है, बेशुमार टूटे दिलों को जोड़ दिया जाता है, बेशुमार मांगने वाले को अता कर दिया जाता है। अहदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं। तो नाज़रीन ये ऐलान फजर तक जारी रहता है। जरा तसव्वुर करें, रब्बे कायनात खुद बंदों को बुला रहा है, खुद पुकार रहा है और हम हैं कि या तो सो रहे हैं या मोबाइल में गुम हैं या दुनिया की फिक्र में खोए हुए हैं। शब बिरात दरअसल हमें ये एहसास दिलाने आती है कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं, बस वो चाहता है कि तू एक कदम उसकी तरफ बढ़ा दे। ये वो रात है जिसमें आने वाले साल के फैसले लिखे जाते हैं, रिज़्क के फैसले, जिंदगी और मौत के फैसले, खुशी और आजमाइश के फैसले। कौन जानता है कि अगली शब बिरात हमें नसीब हो या ना हो, कौन जानता है कि ये रात हमारी जिंदगी का आखिरी मौका हो। इसलिए बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि शब बारात में इबादत सिर्फ रस्म ना हो बल्कि दिल की हाजिरी के साथ हो। तौबा ऐसी हो कि आंखें भीग जाएं, दिल कांप जाए और जुबान बेइख्तियार कह उठे, ऐ अल्लाह मैं थक गया हूँ, गुनाहों से अब वापस आना चाहता हूँ। शुबान हमें सिखाता है कि रमजान से पहले अपने दिल को साफ करो, अपने गुनाहों का बोझ हल्का करो, अपनी नमाजों को दुरुस्त करो, अपनी दुआओं को सच्चा करो। और शब बिरात हमें ये उम्मीद देती है कि अगर आज भी तूने सच्चे दिल से मांग लिया तो तेरा रब खाली नहीं लौटाएगा। ये महीना और ये रात हमें रुलाने आती है, मायूस करने नहीं, ये हमें झुकाने आती है, तोड़ने नहीं, ये हमें एहसास दिलाने आती है कि अल्लाह आज भी माफ करने को तैयार है, बस बंदा मांगने वाला हो। खुश नसीब है वो शख्स जो शुबान को गफलत में नहीं गुजारता और खुश नसीब है वो दिल जो शब बिरात में अल्लाह के सामने टूट कर गिर जाता है, क्योंकि जो बंदा इस रात अल्लाह के दर पर रोकर मांग ले उसे अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हुजरा मुबारक में तशरीफ फरमा थे। रात गहरी हुई तो अचानक आप खामोशी से हिजरे से बाहर तशरीफ ले गए। मेरे दिल में ख्याल आया, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता आपके पीछे निकल पड़ी। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में मौजूद हैं, सर झुका हुआ है, हाथ उठे हुए हैं और आप मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों और शुहदा के लिए मगफिरत की दुआ फरमा रहे हैं। वो मंजर ऐसा था कि दिल कांप उठा, आंखें भीग गईं। मैंने अर्ज किया,
یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں مشغول ہیں اور میں دنیاوی خیال میں آپ کے پیچھے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس عظیم رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی نگاہ کرم نہیں ہوتی۔ اللہ اس رات مشرک کی طرف نہیں دیکھتا، دل میں کینہ رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ٹکنوں سے نیچے کپڑا لٹکنے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کی طرف نہیں دیکھتا، اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف بھی اللہ کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوتی۔ یہ بات دل پر نقش کر لینے والی ہے، کیونکہ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں، دلوں کو صاف کرنے کی رات بھی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، اسلامی تاریخ سورج غروب ہوتے ہی بدل جاتی ہے۔ 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری رات شب برات کہلاتی ہے۔ اسی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی نفل نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنے مقدر کے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور ان 6 رکعت نفل نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، ان کا طریقہ میں آپ کو بالکل واضح انداز میں بتاؤں گی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ ماہ شعبان ہے۔ یہی اس بات کی گواہی ہے کہ شعبان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ عبادت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے اور نجات کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شعبان کی قدر کر لیتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ دل جو شب برات میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر جھک جاتے ہیں، کیونکہ اس رات مانگنے والا ناظرین کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات عام راتوں کی طرح نہیں بلکہ عبادت کی سب سے زیادہ حقدار رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے میرے آقا نے اپنی عبادت، اپنے قیام اور اپنے عمل سے خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ ذرا غور کریں، جس رات کا ذکر ان منتخب اور عظیم راتوں میں ہو وہ رات کتنی قیمتی ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اکیلے و جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسا کہ سلف صالحین کے کئی گروہ کیا کرتے تھے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ امت کے نیک لوگوں کا پرانا طریقہ ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمتوں کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس لیے اس رات گھروں اور مساجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ اجتماعی عبادت کرنی چاہیے۔ گھروں میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ بچوں کو اکٹھا بٹھائیں، تسبیحات پڑھائیں، نوافل ادا کروائیں، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اللہ پاک سے جڑ جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رزق کی بندش، روحانی رکاوٹوں، جادو و سحر، ترقی میں رکاوٹ، روزگار کے مسائل، جہاں شادی بیاہ میں تاخیر جیسے معاملات میں مبتلا ہو تو اسے اس رات صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس رات آیت کریمہ تیسرے کلمہ سورہ فاتحہ، سورہ ملک اور سورہ یاسین کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تہجد کے بعد سجدے میں سر رکھ کر کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس رات اللہ کریم اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے ناظرین، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے بارے میں احادیث منقول ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال مرنے والے ہر شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے، اور وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ اور بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، ٹکنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 لوگوں کو اس عظیم رات میں بھی معافی نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین، افضل یہ ہے کہ اس رات عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ
کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو؟ کون ہے جو رزق میں وسعت چاہتا ہو؟ کون ہے جو مصیبت زدہ ہو اور نجات چاہتا ہو؟ ان احادیث مبارکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات 3 کام خاص طور پر کرنے چاہیے ناظرین۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبرستان جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو یہ باعث اجر ہے، لیکن ہر سال جانا لازم سمجھنا، پھول، چادریں، چراغاں اور ان چیزوں کو شب برات کے ارکان بنا لینا درست نہیں۔ جو چیز جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بس اسے اسی درجے میں رکھنا ہی اصل سنت اور اصل اعتدال ہے، اسی کا نام اتباع ہے اور یہی اصل دین ہے۔ شب برات جیسی مبارک رات میں اصل مقصد نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے ناظرین، لیکن یہاں ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ نفل ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہوتی ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، یہ شور کی عبادت نہیں۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور قرب کی راہ ہمیشہ خاموشی، عاجزی اور تنہائی سے ہو کر گزرتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نوافل، تلاوت اور ذکر و اذکار اپنے گھر میں تنہائی میں ادا کیے جائیں اور اس قیمتی موقع کو غنیمت جانا جائے۔ نوافل کی جماعت بنانا، مخصوص اجتماعی طریقے اپنانا یا اس رات کو رسمی انداز میں گزارنا درست نہیں، کیونکہ یہ فضیلت والی راتیں میلے ہجوم اور شور و شغب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جن میں بندہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسی راتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ راتیں ہمیں خود سے، اپنے گناہوں سے اور اپنے رب سے روبرو کرنے آتی ہیں، انہیں ضائع ہونے سے بچائیے ناظرین۔ انہی دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اگر اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب اور موجب قرب ہے، لیکن اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کو لازم سمجھ لینا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان انسان کو انہی فضولیات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مغفرت، عبادت اور قرب سے محروم ہو جائے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت کو پہچانا، اس سے فائدہ اٹھایا اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے ناظرین۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اسے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب فرائض ہیں، اور پھر وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے جہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہی راستہ ہے ناظرین، یہی دین ہے اور یہی شب برات کا اصل پیغام ہے کہ بندہ شور سے نہیں، سجدے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں، یہ رب کریم کا وعدہ ہے اور رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھا اور مکمل وضو کرے، پھر ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سوچئے، 2 رکعت، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو اور نیت خالص ہو۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کا سب سے مضبوط راستہ یہی ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کی جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرنے لگتا ہے اور گناہوں سے خود بخود حفاظت ہونے لگتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی قرب آخرکار انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ایسی عبادت ہے کہ اگر بندے کے 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان سب کو پورا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ یہ رب کریم کی شان ہے، کمی بندے کی مانگ میں ہوتی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، اللہ پاک کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔
14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد ناظرین جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، اس لیے مغرب سے لے طلوع فجر تک یہ پوری رات شب برات کہلاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور ان 6 رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض ہے۔ فرض کے ساتھ جو سنتے اور نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں۔ جیسا مکمل کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور 6 رکعت نفل نماز ادا کریں، لیکن 2 رکعت کر کے، یعنی 2 رکعت پڑھیے سلام پھیریے۔ ناظرین کرام، پھر 2 رکعت پڑھیے سلام پھیریے، پھر 2 رکعت پڑھیے سلام پھیریے۔ اسی طرح 3 مرتبہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت مکمل آپ نے کرنی ہے۔ اب پہلی 2 رکعت کی نیت یہ کریں کہ اے اللہ ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے میری عمر میں فراغی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما اور مجھے دراز عمر نصیب فرما۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ناظرین، بس دل میں یہ خیال ہونا کافی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جس طرح آپ دوسری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح یہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں۔ پھر رکوع میں جائیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے، 2 سجدے کریں، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کریں، اس میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، اور اسی طرح نماز مکمل کر سلام پھیر لیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو شور کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، خاموشی کے ساتھ بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی شب برات کا اصل حاصل ہے۔ پھر آپ رکوع، سجدہ اور تمام ارکان بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ جب تشہد میں بیٹھیں تو تشہد پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے اور پھر سلام پھیریے۔ یوں آپ کی پہلی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو یا پڑھنے میں دقت ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اب دوسری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے، لیکن نیت باندھنے سے پہلے دل میں ایک بات پختہ کر لیں، اے اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، مجھے ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ یہ خیال دل میں رکھ کر آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے اور بالکل اسی طرح نماز ادا کریں گے جیسے پہلی 2 رکعت ادا کی تھی۔ تمام ارکان قیام، رکوع، سجدہ سکون اور توجہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیریں گے۔ سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے، اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ ناظرین کرام، اب آپ کے 4 نفل مکمل ہو گئے۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نفل نماز باقی ہے ان کے لیے دل میں یہ نیت رکھیے، اے اللہ ان 2 رکعتوں کے صدقے مجھے صرف اپنا محتاج بنا، مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا، مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما۔ یہ نیت دل میں رکھ کر آپ نیت باندھیں گے۔ پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر، اور پھر پہلے نوافل کی طرح سکون اور خشوع کے ساتھ یہ 2 رکعت بھی ادا کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو چکی ہے۔ ان 6 رکعتوں کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیے، اگر دعائے نصف شعبان یاد نہ ہو تو آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے نصف شعبان کے بعد ہاتھ جوڑ کر دعا کریں، اور دعا میں خاص طور پر ان 3 باتوں کا ذکر کریں، یا رب العالمین ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز سی عطا فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما اور مجھے اپنی رضا والا بنا دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ خاموشی میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی شب برات کا اصل حاصل ہے۔ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، یہ کہہ کر آپ دعا کو آگے بڑھائیں گے اور پھر عرض کریں گے، یا رب العالمین ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما دے، مجھے ہر آفت، ہر بلا، ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد پھر عرض کریں گے، اے اللہ میرے رب ان نوافل کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما، مجھے صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اور پھر جو کچھ بھی آپ کے دل میں موجود ہو ناظرین، جو بھی درد، جو بھی خواہش، جو بھی حاجت، جو بھی مجبوری، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں مانگنے والا رد نہیں ہوتا اور رونے والا خالی نہیں لوٹتا۔ ان نوافل کی برکت سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا اور آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم رات میں عبادت توبہ اور خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس عمل کو جتنا زیادہ ہو سکے آج کی رات اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے صدقہ جاری کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔